खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आज के इस अहम और ख़ास प्रोग्राम के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तीसरे सीज़न का आज ये प्रोग्राम नंबर 100 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ पास्टर अनीस जावेद साहब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अनीस जावेद साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ मांगें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हजूर आजिज़ी और फ़रोतनी से झुक जाते हैं, तेरी ताज़ीम इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। और आज खुदा तेरी हजूरी के बादल को यहाँ पर चाहते हैं कि रूहुल कुद्स कसरत से यहाँ पर जुम्बश करना शुरू करे, और रूहुल कुद्स की बदौलत आज हमें वो लफ्ज़ मिल जाएं, वो जुमले मिल जाएं जो देखने वालों के लिए ज़िंदगी, शादमानी और ताज़गी का बाइस हो जाएं। आज का ये प्रोग्राम यीशु के फ़ज़ल से, तेरे जलाल के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों के लिए नजात का बाइस हो। यीशु के नाम से खुदा लोग अपने हालात से निकल कर तेरे कलाम के वसीला से आज़ाद होकर तेरी हजूरी में आ जाएं। बरकत टीवी के लिए हम तेरे हजूर शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे खादिम भाई मुनव्वर के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, भाई सरवर के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हम सबों को इस्तेमाल कर यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 11वां बाब और पहली 4 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज़ की रोटी हर रोज़ हमें दिया कर, और हमारे गुनाह मुआफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्ज़दार को मुआफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न ला। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, आज इस सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम है जो ख़ास तौर पे दुआए रबानी पे हम एक सीरीज़ कर रहे थे। और यकीनन गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स भी आपके लिए बड़े बाबरकत रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना अच्छा फ़ीडबैक हमें दिया है, और आज का ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और यकीनन खुदावंद के खुदाम जो आज हमारे दरमियान हैं, आप सबके लिए बड़े बाबरकत होंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे पास्टर सरवर मसीह साहब से। पास्टर साहब, हमारी रहनुमाई करें। और यहाँ पर लिखा है कि ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए। ए बाप पे हम गुज़श्ता एपिसोड में गौर कर चुके हैं। आज हम चाहते हैं कि आप हमें ये बात सिखाएं कि हम खुदा का नाम पाक कैसे मान सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। सो बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए। सो इस सारे पैसेज में जब हम 11वें बाब के आगाज़ से ही देखते हैं, तो चूँकि ये चैप्टर जो है, इसका आगाज़ और इसका जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है, और ख़ास तौर पर जो पहली 13 आयात हैं, सो इसमें प्रेयर जो है हमें प्रोमिनेंट नज़र आती है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द ये कह रहे हैं कि हमें दुआ करना सिखा। और बिलखसूस जब हम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील का मुताला करते हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे लूका जो है खुदावंद यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी को बहुत हाईलाइट करता है। और आल्दो बाकी रसूल भी इस बात का बयान कर रहे हैं, लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी को बहुत फोकस किया है। और जब खुदावंद यीशु मसीह
बपतिस्मा लेने के बाद बाहर आते हैं तो उस वक्त भी दुआ का ज़िक्र करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह अकेले जब पहाड़ पर जाते हैं या तब्दीली जब उनकी सूरत बदल गई अपने शागिर्दों के साथ, उस वक्त गतसमनी बाग, जब जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लूका ने उसका ज़िक्र किया है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि दुआए रबानी के आगाज़ में कि ए बाप तेरा नाम पाक माना जाए। सो खुदावंद ने इस बात को यूँ बयान किया कि जब तुम दुआ करो, जब हम इस दुआए रबानी पर गौर करते हैं तो ये दुआए रबानी जो है एक डिटेल्ड प्रेयर का एक पैटर्न भी है, लेकिन इटसेल्फ एक कंप्लीट प्रेयर भी है। इसलिए हम सम टाइम कुछ लोग इसको अपनी इबादत के इख्तिताम पर पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ नहीं भी पढ़ते, और कुछ इस पे एतराज़ भी उठाते हैं कि ज़रूरी नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतरीन दुआ जो वो हो ही नहीं सकती जो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाई है। इसमें डिटेल भी पाई जाती है, और ये एक पैटर्न भी है, और ये एक मुकम्मल दुआ भी है। हम आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि खुदावंद कहते हैं कि जब तुम दुआ करो तो कहो कि ए बाप तेरा नाम पाक माना जाए। और यहूदी जो थे वो यहोवा नाम की बहुत तकदीस रखते थे और हमेशा इसको बहुत मुक़द्दस जानते थे, क्योंकि वो जैसे उनके पास खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 7वीं आयत के अंदर इस बात का हुक्म था कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना बल्कि पाक मानना। इसलिए यहूदी जो थे वर्बली ख़ास तौर पे यहोवा नाम, एलोहीम, ये जो खुदावंद के नाम थे मोस्टली अपनी ज़ुबान पर नहीं लाते थे। वो कहते थे कहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर अदायगी में हमसे गलती ना हो जाए, और इसलिए वो मोस्टली जो शॉर्ट नेम्स थे वो पुकारते थे। और इसी तरह यह कहा जाता है कि जो यहूदी रबी और फिर बिलखसूस जो फ़क्की होते थे जो बाइबल की कुतुब को तहरीर करते थे, तो वहाँ पर उनके बारे में बयान किया जाता है कि ऐसा कलम जिससे वो यहोवा नाम लिखते, वो उसके बाद कोई और चीज़ उससे नहीं लिखते थे, क्योंकि कहते थे कि अब ये कलम जो है वो यहोवा के लिए मखसूस हो गई है। इसलिए उसको बाद में वो डिस्पोज ऑफ कर देते थे, उसके लिए कोई और वो ये समझते थे कि ये किताब, ये कलम जो है अब इस लायक नहीं कि यहोवा के बाद किसी और लफ्ज़ का या किसी और चीज़ का इससे जिक्र किया जाए या लिखा जाए। इस तरह वो यहोवा नाम की तकदीस करते थे। अगरचे हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स, किंग्स, काहिन और मोस्टली जो ज्यूस थे वो अपने करैक्टर से भी यहोवा नाम को पाक मानते थे, और अपने करैक्टर से जैसे हमें कई मुक़द्दसीन बाइबल मुक़द्दस के अंदर नज़र भी आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इब्राहिम है, इसहाक है, जेकब है, और नए आदनामा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले भी शमौन और हन्ना हमें नज़र आते हैं। ये वो मुक़द्दसीन हैं जो ना सिर्फ अपनी राइटिंग से, ना सिर्फ अपने बोलने से, बल्कि अपने किरदार से भी यहोवा के नाम को पाक मानते थे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने बिलखसूस यहाँ पर आने वाले चर्च के लिए और अपने डिसाइपल्स के लिए इस बात का हुक्म दिया कि जब तुम दुआ मांगो तो यूं कहो कि ऐ बाप तेरा नाम पाक माना जाए, तो इससे मुराद महज वर्बल नहीं था, महज जब वो राइटिंग्स में नहीं था कि जब हम लिखें, बल्कि इसका तल्लक जो है वो टोटली हमारे करैक्टर से था। अगरचे हम इस नाम की जब वो नाम की इज्जत करें, एहतराम करें, राइटिंग्स में भी सम टाइम बाइबल के औराक जो हमारी राइटिंग्स होती हैं और हम बाइबल मुक़द्दस से रिलेटेड बुक्स हैं उनके ऊपर खुदावंद का नाम लिखा होता है। हमें चाहिए कि हम उन औराक को भी महफूज करें और उन्हें ऐसा ना हो कि वो गलियों बाज़ारों में या
किसी के पांव तले आते फिरें। सो लाजमी है कि हम उनको भी जो है वो संभालें और महफूज करें, क्योंकि उन पे हमारे खुदावंद का नाम तहरीर है। लेकिन इसके साथ साथ इससे बढ़कर जो बात है वो ये है कि हम अपने कामों से उसके नाम को जलाल दें, उस अपने कामों से उसके नाम की इज्जत करें। हम वो अपने कामों से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से और अपनी जिंदगी के हर एक हिस्सा से उसके नाम को जलाल, इज्जत और बुजुर्गी दें, ताकि लोग जाने कि हम उसके हैं। और फिर यह है कि जो खुदावंद के प्लान्स हमारे लिए, मंसूबे हैं जो हमारे लिए, और उसमें भी लाजमी है कि हम जब उनको सर अंजाम दे रहे हैं, जो हमारी कॉलिंग है, हमारी मिनिस्ट्री है, सो उससे जब हम अपनी उस मिनिस्ट्री के कामों को और खुदावंद के प्लान्स को अपनी ज़िंदगी से परफॉर्म कर रहे हैं, तो सारे टाइम पीरियड में ऐसा ना हो कि हम खुदावंद के नाम की तहकीर करें, बल्कि अपने कामों से, अपने किरदार से, अपने लाइफ के हर एक एरिया से इस बात का इजहार करें कि हमारे हर एक लाइफ के हिस्सा से खुदावंद का नाम जो है वो पाक माना जाए। इवन के जो हमारे लाइफ की बिब्लिकल मॉरल वैल्यूज हैं उनको भी हम फॉलो करें। जैसे हमें 10 हैकाम के अंदर बहुत सारी मॉरल वैल्यूज का जिक्र मिलता है, और इसके साथ साथ अनाजील के अंदर हमें पहाड़ी वाज को देखें तो बहुत सारी खुदावंद यीशु मसीह ने जब नए अहद का कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो उसमें भी बहुत सी हमें मॉरल वैल्यूज थी। सो उससे भी हम जब लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, चाहे वो कलीसिया के अंदर हूँ, चाहे वो कलीसिया के बाहर हूँ, हमारा जो हुस्न सलूक है वो अच्छा हो और हमारा रवैया जो है वो अच्छा हो, लोगों से मेल मिलाप में। और फिर ये है कि इसके साथ साथ हमारी प्रेयर से ये ना हो कि हमारी प्रेयर्स तो बहुत लंबी, अच्छी, पावरफुल और बड़ी ज़ोरदार हूँ, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर जाएं तो हमारी ज़िंदगियों से क्रिश्चियन करैक्टर नज़र ना आए। बल्कि मैं समझता हूँ कि खुदावंद ने यहूदी पस मंज़र को भी सामने रखते हुए और आइंदा क्रिश्चियन प्रैक्टिकल लाइफ को भी सामने रखते हुए इस बात का हुक्म भी दिया और ये सिखाया भी कि तुम्हारी दुआया ज़िंदगी में और तुम्हारी प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में ये बात दिखाई दे कि तुम वाकया ही उसके नाम को पाक मान रहे हो। और ये है कि तुम्हारी हर एक लाइफ के एरिया से ये बात नज़र आए कि यस्सु तुम्हारी ज़िंदगियों से जलाल पाए, यहोवा खुदा तुम्हारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त पाए, बुजुर्गी पाए और उसका जलाल तुम्हारी ज़िंदगियों के वसीला से ज़ाहिर हो। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन जो पास्टर सरवर साहब हमारे साथ शेयर करें, कई दफ़ा हम अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाई देते हैं कि बड़े रूहानी हैं और हमें बड़ी लंबी लंबी और बड़ी ऊंची आवाज़ में भी दुआएं आती हैं, लेकिन कई दफ़ा हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं होते हैं। खुदा के नाम को पाक मानने का मतलब ये है कि हम अपनी ज़ात में जब हम उसके साथ मुंसलिक हैं तो इसका मतलब है कि हमारा हर एक एक्ट जो है, हमारा जो किरदार है, हमारा जो काम है, इससे खुदा के नाम को जलाल मिल सकता है और उसके नाम की तहकीर हो सकती है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो लोग यही कहेंगे कि ये मसीही ये काम कर रहे हैं। तो पाक मानने का मतलब ये है कि हम खुदा के नाम के साथ मंसूब किए गए हैं, मुंसलिक किए गए हैं, मसीह के साथ मुंसलिक किए गए हैं, मंसूब किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे किरदार से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे चाल चलन से, बोलचाल से उसके नाम को जलाल मिलना चाहिए। यह है उसके नाम को पाक मानना। और अगर हम सिर्फ दुआएं करते रहें, दुआओं में दोहराते रहें तेरा नाम पाक माना जाए, और प्रैक्टिकल लाइफ में कोई शराब पी रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, जो भी खराबियां ज़िंदगियों में पाई जाती हैं, अगर वो वैसी ही हैं तो इसका मतलब है ये दुआ रबानी पढ़ने और इस बात को दोहराने कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, ये सब कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसका तब है जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली ज़िंदगी में ये सब चीज़ें जो हैं दिखाई दें। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और पास्टर अनीस जावेद साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे
جب ہم دعائے ربانی کے اگلے حصے میں بڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہے تیری بادشاہی آئے، تو خدا کی بادشاہی کیسے آ سکتی ہے ہماری زندگیوں میں؟ جی تھینک یو سو مچ سر. مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فکریں اور ضروریات دعا میں خدا کو بتائیں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی کو ہم اہم ترجیح دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں آئے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ بھائی سرور نے اس کے اوپر مفصل بات کی ہے. خدا ان کا شکر کرتے ہیں. دو پہلو اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے مسیح یسوع کی واپسی اور نئے آسمان اور زمین کی بادشاہی، جس کے لیے ہم سب آلموسٹ منتظر ہیں، اور جو ڈائریکٹ اپروچ ہے ہر مسیحی کی. کیونکہ جہاں کہیں بھی ہوں، جب ہم آسمان پر جانے کی بات کرتے ہیں تو ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اس کے ایگزیکٹ میننگز ہیں وہ کچھ اور ہمیں سمجھا رہے ہیں. لیکن جو میں پہلی بات کر رہا ہوں اس کو ہم کلام میں سے دیکھ لیتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت کہتی ہے، پھر میں نے ایک بڑے سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. ٹھیک ہے، سو یہ ہونے والا ہے. پھر 21ویں باب میں جب ہم داخل ہوتے ہیں، پہلی آیت کہتی ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. سو وقت آئے گا کہ خدا کی ظاہری آمد یا بادشاہی اس زمین کے اوپر قائم ہوگی. بادشاہی کیا ہے؟ بادشاہی کے لیے، یہ کنگڈم کے لیے جو میننگز ہیں، کنٹری، اسٹیٹ اور ٹیریٹری رولڈ بائی اے کنگ، یا اس کو ہم اور آسان کر دیں، خدا کی روحانی حکمرانی یا اختیار کا اس کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر قائم ہو جانا، خدا کی بادشاہی. یہی یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پر سکھایا ہے تاکہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ خدا انسانی سرگرمیوں میں خدا کی موجودگی اور اس کا عمل دخل ہو جائے، تاکہ خدا اپنے مقررہ مقاصد کو ہماری زندگیوں سے حاصل کر سکے. اگر یہ نہیں ہے تو خدا کی بادشاہی نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو اپنے مقاصد کے تحت چلا رہے ہیں، سار انجام دینا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کی بادشاہی نہیں ہے. خدا بادشاہ یسوع مسیح بادشاہت ہماری زندگیوں کے اندر نہیں کر رہا ہے. دوسری چیز جو ہم اسی میں کہہ سکتے ہیں، خدا کا دنیا میں اور افراد کی زندگیوں میں کیے جانے والے تمام کاموں میں اپنے آپ کو بڑی قدرت اور اختیار کے ساتھ ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، جیسے یسوع مسیح کی کالنگ ہی یہ تھی. یسوع مسیح نے کہا مجھے اسی کام کے لیے مسح کیا گیا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا اس زمین پر آنا، جب ہم پڑھتے ہیں متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 12واں باب اور اس کی 28ویں آیت، یسوع مسیح نے کہا، اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. یعنی جب ابلیس کو، شیطان کو خدا کی قدرت سے ختم کیا جائے، اس کے کاموں کو رد کیا جائے، ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے. جب ہماری مرضیاں خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے خدا کی بادشاہت ہماری زندگیوں کے اندر کام کر رہی ہے. جب ہم خدا کی کالنگ کو ایکسیپٹ کریں، جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، اس کا مطلب ہے اگر ہم وہ کام اپنی خوشی، اپنی شادمانی کے لیے نہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا کی بادشاہی ہماری زندگیوں میں، ہمارے باطن میں، ہمارے دل میں قائم ہے. جب ہم روحانی طور پر کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کو کنگڈم کا حصہ بنانے کی جد و جہد کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا کی بادشاہی چرچ کے اندر، کلیسیا میں انفرادی طور پر ہم سبوں کے اندر
قائم ہے، جب ہم سچائی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سچ پہ کھڑے ہیں، ہم کوئی بھی ہمیں اس کے لیے بھگتنی پڑے، سزا بھگتنی پڑے، ہمیں کچھ بھی اس کے لیے دینا پڑ جائے، ہم سچ کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں خدا کی بادشاہی موجود ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی ضروریات کو خدا کے حضور میں رکھیں، ہم اپنی فکروں کو خدا کے حضور میں رکھیں، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے تیری بادشاہی آئے۔ اور اگر اس کی بادشاہی آ جاتی ہے تو میں آڈینس کو یہ کہنا چاہوں گا، ہماری فکریں بادشاہ خود برداشت کرے گا۔ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام، اپنی رعایا کی ضرورتوں کو ایڈریس کریں، ان کی فکر کریں، ان کو مہیا کریں۔ اور یہ وہ بادشاہ ہے جو وفادار ہے، جو عادل ہے، جو منصف ہے، جو محبت کرتا ہے، جو رحم کرتا ہے، جس کے اندر کثرت کے خزانے موجود ہیں۔ اور اگر وہ بادشاہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں حکومت کرنا شروع کرے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمیں بہت زیادہ مانگنے کی ضرورت پڑے گی، میرا نہیں خیال کہ ہمیں بہت زیادہ اپنی ضرورتوں کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ بادشاہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ اور جب بادشاہ موجود ہے تو پھر سب کچھ اویلیبل ہو سکتا ہے۔ سو آج امپورٹنٹ ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کی طرف بھاگیں، اس کو چاہیں، اس کو لیں۔ یوحنا 14ویں باب میں، یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 23ویں آیت میں یوں بیان کیا گیا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ سو یسوع مسیح سے محبت کرنا اور یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو انویسٹ کرنا، یسوع مسیح کی اتھارٹی کو، اس کی حکمرانی کو اپنی زندگی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے چرچ کے لیے مان لینا، ہماری زندگیوں کے اندر محبت کو جنم دے گا۔ ہم دوسروں سے محبت کرنا شروع کریں گے، اور محبت کے وسیلہ سے یہاں پر لکھا ہے پھر ہم خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ اور جب ہم خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہوں گے تو یسوع مسیح نے جو یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہم، یعنی باپ اور میں، ہم اس کے درمیان آئیں گے، ان کے پاس رہیں گے اور ان میں سکونت کریں گے۔ یہ ہے وہ پیٹرن جس سے خدا کی بادشاہی آدمیوں کے درمیان آ سکتی ہے۔ سو آج سب سے امپورٹنٹ یہ ہے خدا کے کلام کو سننا، خدا کے کلام پر عمل کرنا، خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی روح سے محبت کرنا، اور اس سے پھر خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہمارے درمیان آئیں گے، رہیں گے، سکونت کریں گے۔ اور جب خدا کی بادشاہت ہوگی پھر کسی قسم کی کوئی کمی اور گھاٹا نہیں ہوگا۔ پھر ہم بھی یہ کہیں گے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً تیری بادشاہی آئے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں، جو خدا چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں ہونا شروع ہو جائے، پریکٹیکل لائف میں ایسا ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم دعائے ربانی کہیں، دہرائیں اسے، اور ضرور اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، لیکن دعائے ربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اسے پریکٹیکل لائف میں ثابت کریں، پروو کریں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں دراصل ہم ویسا کر بھی رہے ہیں۔ جب ہم مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے کہا کہ باپ جو ہے وہ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ روح اور سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں ویسی ان کی اپنی زندگی بھی ہو، پریکٹیکل لائف میں
وہ ویسے نظر آئیں. یہ ہے پرستش جو درست انداز میں. اور دعائے ربانی کا مقصد بھی سکھانے کا بھی یہی ہے کہ جو ہم کہیں ویسے ہم نظر بھی آئیں. ایسا نہیں کہ ہم دہراتے کچھ رہیں اور ہمارے کام کچھ اور ہوں. جیسے آج کل ہمیں بہت ایک عجیب سا ٹرینڈ نظر آتا ہے, گانے والے بجانے والے وہ کوئی کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں, کوئی گلوں میں کوئی لٹکائے ہوئے ہیں, کسی کے بال عجیب عجیب ہیں. یہ وہ طریقہ کار نہیں ہے جو خداوند ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے. ہم گا کیا رہے ہیں روح کے گیت, اور ایسے جھوم رہے ہیں, ایسے عجیب کوئی ایکشن لگا رہے ہیں جیسے ہم کوئی فلمی گانے گا رہے ہیں اور اس پہ ہم مست ہوئے ہیں. اچھا نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. ہم جو اندر سے کہہ رہے ہیں وہ باہر ہمارے پاس نظر آنا چاہیے, لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے کہ ہم خدا کے پرستار ہیں. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے, ہمارے کردار سے, ہمارے کیریکٹر سے نظر آنا چاہیے. یہی حال دعا کا ہے کہ دعا میں جب ہم بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور اونچی اونچی آوازوں میں کرتے ہیں دعائیں, تو اچھا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری پریکٹیکل جو لائف ہے وہ بھی اس میں یہ نظر آئے کہ ہم خدا کی مرضی کے تابع ہیں. جو خدا ہماری زندگی میں چاہتا ہے ہم ویسا ہی بننا چاہتے ہیں. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور ہم پاسٹر سرور مسیح صاحب سے اب جانیں گے. یہاں پہ دعائے ربانی میں جو نیکسٹ پٹیشن ہے, درخواست ہے, تیسری آیت میں لکھا ہے, ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر. پاسٹر صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. بڑا خوبصورت کویسچن ہے اور اکثر اس پہ بحث بھی ہوتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر. اگر ہم اس بات پر غور کریں تو دعائے ربانی کے اندر لوکا رسول جو ہے وہ 5 پیٹیشنز کو بیان کرتا ہے, جبکہ متی رسول 6 کو بیان کرتا ہے. اور اس میں وہ ایک جو ایڈ کرتا ہے جو یوں کہنا چاہیے کہ جس کا ذکر خدا کے بندہ لوکا رسول نے نہیں کیا, وہ ہے کہ بلکہ برائی سے بچا. باقی پیٹیشنز جو ہیں وہ سیم ہیں. تو یہاں پر ذکر ہے کہ ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر. اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم نے پہلے پروگرام میں اس سوال پہ غور کیا ہوا ہے, اس لیے پاسٹر صاحب اس پہ مزید روشنی نہیں ڈالیں گے. پہلے پروگرام میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ دونوں جو دعائیں ہیں جو مقدس متی نے قلم بند کی ہے اور مقدس لوکا نے قلم بند کی ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیوں ایک دوسرے سے یہ منفرد ہیں, پٹیشنز میں کیوں فرق ہے, درخواستوں میں کیوں فرق ہے. ہم اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سے جو پہلا پروگرام ہے دعائے ربانی کا, اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. جی پلیز. جی تھینک یو ویری مچ. یہاں پر اس بات کا ذکر, جیسا کہ آپ نے کویسچن بھی کیا, کہ ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر. اس سے کیا مراد ہے, اور سمپل ورڈز میں ہم تو یہی کہیں, اس کو ہم یوں کہیں گے کہ جو ہماری ڈیلی نیڈز ہیں, جو ہماری پرسنل نیڈ, فیملی کی نیڈز, اور یوں کہہ لیں کہ وائف اور بچوں کی نیڈز ہیں, اوور آل جو ہمارے چرچ کی نیڈز ہیں, ان کے بارے میں اس بات کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ وہ ہر روز ہمیں دیا کر. یعنی کہ جو بھی ہماری روزمرہ کی نیڈ, ضروریات ہیں, تو اپنی حضوری سے ان کو پورا کر. ایسا خداوند نے کیوں کہا؟ حالانکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خداوند نے کہا کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. جبکہ خدا ہر چیز سے واقف ہے, آل نوئنگ ہے, سب کچھ جانتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اور ہم کس چیز کے محتاج ہیں, اور سب چیزوں سے وہ واقف ہے. لیکن تو بھی
ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اناجیل کے اندر بار بار خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور پھر کئی ایک خداوند نے دعا پہ تماثیل بھی کہیں. سو بیسیکلی ایسا کیوں ہے؟ تاکہ پہلی بات کہ ہم اس بات کا اظہار کریں کہ وی آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ اپون آر گاڈ، کہ ہم اپنے خداوند پر ڈپینڈنٹ ہیں. ہمارا انحصار، ہماری لائف کی ٹوٹلی جو ڈپینڈنس ہے وہ ہمارے خداوند پر ہے، ہمارے باپ پر ہے. اور جیسے اگر آپ زبور 22 اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے، داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا ہوں. یعنی کہ میں اپنے پیدائش سے، بچپن ہی سے، شروع ہی سے میں تجھ پر ڈیپینڈنٹ ہوں. مجھے تجھ پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ میں تجھ پر، تیری شریعت پر، تیری باتوں پر، تیرے احکام، تیرے آئین پر انحصار کروں اور اپنی ہر ایک چیز کے لیے تجھ سے ہی جو میں توقع کروں. اور اسی لیے جو پہلی بات اس ضمن میں آتی ہے کہ ہمارا ٹوٹلی انحصار جو ہے اس پر ہے. اور جو دوسری بات ہے کہ یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں، اور اس سے کیا مراد ہے کہ اس سے مراد کہ ہم جب وہ ٹوٹلی اپنے خدا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین، ہمارا ایمان دنیا کی کسی اور چیز پر نہیں ہے. ہم اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں کر رہے، اپنی جاب، اپنے بزنس پر، دنیا کے لوگوں پر، غیر معبودوں پر، ہمارا کسی بھی دنیا کی بڑی شخصیت پر جب وہ ٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو مکمل بھروسہ اور توکل ہے وہ زندہ خدا، اسرائیل کے قدوس، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا یہوہ خدا پر ہے. اس لیے ہم کسی اور سے نہیں مانگتے، ہم اپنی ڈیلی نیڈز کے لیے بھی، اور ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیڈ کے لیے ہمارا بھروسہ جو ہے وہ ہمارے خداوند پر ہے. اور تیسری بات کہ ایسا جو وہ کیوں کیا جائے، اس لیے کہ یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جو کائنات کا مالک اور کریٹر ہے اس کا ہمارے ساتھ ریلیشن کیا ہے. اور اسی لیے خداوند نے شروع میں اس دعا کے سٹارٹ میں کہا، اے ہمارے باپ، یعنی کہ وہ کائنات کے لیے تو میں بھی کہ وہ خدا ہے، اور باقی اقوام کے لیے تو میں بھی کہ وہ خدا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ باپ ہے. سو دعائے ربانی اور یہ کہنا کہ ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ہمارا اس سے ریلیشن کیا ہے. اس لیے جیسے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور اس ریلیشن کی بنیاد پر جو پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان ہے وہ اپنے پیرنٹس سے ہر ایک اچھی چیز کی توقع کرتے ہیں. اس لیے خداوند نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو یوں کہو کہ ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، یعنی اپنی ہر ایک پرسنل، فیملی، چرچ اور ہر ایک سوشل نیڈ کے لیے ہمیں ٹوٹلی خداوند پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. اور ایک اور رائٹر کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بنیادی طور پر جب خداوند نے یہ بات کہی تو ہماری اس سے یہ جو دعائیہ درخواست ہے اس کی بنیاد جب ان 4 نکات پہ ہونی چاہیے. اس میں سب سے پہلا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری درخواستوں میں یہ چیز پائی جائے کہ ہم اس بات کے لیے درخواست کریں، دعا کریں کہ خداوند تیرے پاک منصوبے، تیرے پلانز، تیری پاک مرضی ہماری دعاؤں کے نتیجہ میں پایا تکمیل تک پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ خداوند جو ہے اپنی پدرانہ محبت، شفقت، رحم اور فضل کو ہماری اس دعا کے نتیجہ میں ہم پر ظاہر کرے، مینیفیسٹ کرے. اور پھر ایک اور بات کہ اس کے ہماری دعا کے نتیجہ میں بادشاہی کے جو کام ہیں وہ وقوع پذیر ہوں اور وہ پورے ہوں. اور جو اس ضمن میں جو لاسٹ ہے
کہ ہماری دعائیہ درخواست اس روزمرہ کی درخواست کے اندر محض یہی نہ ہو کہ ہم اپنے لیے مانگیں، بلکہ اپنے لیے اور اپنی جو گریٹر فیملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فرینڈز اور ریلیٹیوز ہیں، ہم ان کے لیے بھی خداوند کی حضوری میں درخواست کریں. سو سیلفش پریئر نہ ہونی چاہیے. جیسے اس جو پریئر کے بعد جو نیکسٹ پیسیج ہم ایک شخص کی سٹوری پڑھتے ہیں جو اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، تو اس سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہماری روز کی روٹی آج ہر روز ہمیں دیا کر، تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی درخواست کریں، دوسروں کے لیے بھی شفاعت کریں، انٹرسیڈ کریں. ہماری پریز جو ہے وہ سیلفشنس کا شکار نہ ہوں، بلکہ اس کے اندر ایکسٹینشن پائی جائے، اس کے اندر لو پایا جائے، اور اس کے اندر دوسروں کے لیے اور خدا کی بادشاہی کے لیے ایک بوجھ اور وین جب وہ پایا جائے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً ہماری دعائیں جو ہیں وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جب اس دعائے ربانی کو سکھایا ہے اپنے شاگردوں کو اور تمام ایمانداروں کو، تو اس میں لفظ انہوں نے جمع کا استعمال کیا ہے. سیگا جو ہے وہ واحد نہیں ہے، وہ جمع کا سیگا استعمال ہوا ہے اور کیا ہے. اس کے پیچھے مقصد ہی یہ ہے کہ یہ صرف اپنی ذات تک نہ ہو، بلکہ جو کچھ بھی ہم دعا کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی کریں، تاکہ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہماری ان دعاؤں میں شامل ہو سکیں اور ہم دوسروں کے لیے بھی بابرکت بن سکیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیس جاوید صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 4 آیت میں ذکر ہے ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. اس کا کیا مطلب؟ جی تھینک یو سو مچ سر. یہ ایک بہت اہم اصول ہے جس کو ہم دعا میں یسوع مسیح نے ہمیں ٹیچ کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہوں تو پہلے تمہیں بھی اپنے قرض داروں کے گناہ معاف کرنے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معافی کیونکہ ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے انسانی نیچر میں، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کام کو کرنے کے لیے جو قوت درکار ہے وہ ہمیں دعا کے وسیلہ سے ہی مل سکتی ہے. اس لیے یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کو آپ دعا میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ خدا کی طرح کا کردار اپنی زندگی کے اندر حاصل کر سکیں. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں گناہ کی معافی کے لیے، forgiveness کے لیے، جو اس کے لیے ایگزیکٹ ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے FEME، اور اس کے لیے جو دوسرے لفظ ہیں وہ ہے افیتے یا افسائے. یہ آلموسٹ 140 بار نئے عہد نامہ کے اندر استعمال ہوا ہے. اور یہ جو لفظ یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پر دیا ہے، گناہ معاف کریں دوسروں کے، یہ وہی سیم لفظ ہے جو خدا جب انسان کے گناہ معاف کرتا ہے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. سو ہمیں اسی طرح سے، جس طرح سے خدا انسان کے گناہ یا جس طرح سے ہمارے گناہ خدا نے معاف کر دیے، وہی طریقہ کار ہے ہمیں بھی معاف کرنے ہیں. اور اس کے لیے جو مطلب یوز ہوئے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں وہ ہے جانے دینا، پیچھے چھوڑ دینا، ختم کر دینا. حتیٰ کہ اس کے لیے قرض ختم کر دینا کا مطلب بھی استعمال کیا گیا ہے. سو ہمیں جرم کو ختم کرنے کے لیے اس لفظ کو ہمیں استعمال کرنا ہے اور اس کو سمجھ کر ہمیں دعا میں آنا ہے. اور جیسے ابھی ہم بات کر بھی رہے تھے اور آپ نے بھی یہ بولا ہے، بعض ڈینومینیشنز اس دعائے ربانی کو یا لارڈس پریئر کو بار بار بولنے سے یا ہر عبادت کا حصہ بنانے سے اجتناب کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، یسوع مسیح نے کہا اس طرح دعا کیا کرو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بجائے ہم یہ کہیں کہ اس کو نہ پڑھیں، ہمیں اس
کو پڑھنے اور اس کی سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی طرف زیادہ فوکس ہونا چاہیے. ہمیں اپنے چرچ کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ یہ دعا کریں آپ کے مائنڈ میں اس کی ایکسپلینیشن، اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے کہ آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے. اے ہمارے باپ، جب آپ اس کو باپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو باپ صرف کہنا نہیں، ماننا ہے، اس کو وہ آنر اور وہ رسپیکٹ دینی ہے. اور پھر جب اس لفظ کے اوپر ہم پہنچتے ہیں، جس طرح ہم اپنے گناہوں قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، یا یہاں جو لکھا ہے لوکا جس کو یوز کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں. تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ہمیں اس کا مطلب ہے یہ ایک دوسرے سے مشروط چیزیں ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، پھر خدا ہمارے گناہ ہمیں معاف کرے گا. سو اس اصول کے اندر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو چند ایک چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا کس طرح کے برتاؤ کے ہم حقدار ہیں، یا کیا ریزلٹس ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گے. نمبر 1 جو ہوگا، اگر ہم گناہ معاف نہیں کرتے تو یہ بیسیکلی ہماری روح کے اندر تلخی اور تباہی کا باعث بن جاتا ہے. معاف نہ کرنا یہ بیسیکلی ہماری ہڈیوں کے اندر بوسیدگی کا باعث ہو جاتا ہے. ہم اپنے اندر ہی کڑھتے رہتے ہیں، دوسرے شخص کو شاید اس کا فرق بھی نہ پڑ رہا ہو. اس لیے آپ اپنے باطن میں شادمانی کے لیے اور خدا کے حضور ایکسیپٹنس کے لیے دوسرے کے گناہ معاف کریں، اپنے اندر سے اس کو جانے دیں، چھوڑ دیں، کلیئر کریں، اور اپنا فیصلہ اور اپنا جو عدل ہے، اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ خدا پر چھوڑ دیں. خود سے معاف کریں اور خدا پر چھوڑیں کہ خدا میں نے معاف کیا، اب تو اس کا ریزلٹس یا اس کا ریوارڈ دے گا. ابراہیم کو خدا نے کہا میں تیرا بڑا اجر ہوں. خدا کو اجر جانیے، خدا پر فوکس کیجیے. دوسری چیز جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے، اگر ہم معاف نہیں کرتے، ہم خدا کے کردار کو اپنی زندگی سے منعکس نہیں کر پاتے. یعنی گاڈلی کریکٹر جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتا. اور اس سے سب سے بھیانک کام جو ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے، ابلیس کو ہماری زندگی کے اندر رکھنے ملتے ہیں اور وہ اپنے کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے. ابلیس کے ساری پرابلم سے بچنے کے لیے ہمیں ضرور ہے کہ ہم خدا کو کام کرنے دیں، خدا کی نیچر اور خدا کے کریکٹر کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں اور اس کو منعکس کریں. نمبر 3 جو معاف کرنے سے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں ہماری زندگی کے اندر ہوتا، جب ہم دوسروں کو معاف کرنے سے انکار کرتے ہیں تو مسیح میں ہم معاف نہیں کیے جاتے ہیں. یہ تو ڈائریکٹ رسپانس ہے جو ہم خود اپنے منہ سے خدا کو اجازت دے رہے ہیں کہ اگر میں گناہ نہیں معاف کرتا تو تو بھی میرے گناہ معاف نہ کر. اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ معاف کر کے خود بھی گناہ ہی کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. نمبر 5 اور لاسٹ اس کے اندر یہ ہے، ہماری دعاؤں کا جواب ہم تک نہیں پہنچتا کیونکہ ہم گناہ کو تھامے رہتے ہیں. اور جب کلام کہتا ہے وہ کہتا ہے اگر مجھ میں گناہ ہوتا تو میری نہ سنتا. تو اگر ہمارے اندر گناہ ہے تو ہماری دعا خدا تک نہیں پہنچ سکتی. اور چونکہ ہم نے معاف نہیں کیا اس لیے ہم معاف نہیں کیے گئے، اور ہمارے اندر گناہ ہے، ہماری دعا آسمان تک نہیں پہنچ رہی. ہم باتیں ہی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا لاسٹ پورشن یہ ہے، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. جب ہم معاف کریں گے، ہم معاف کیے جائیں گے، خدا کی حضوری ہماری زندگیوں کا حصہ بنے گی، اور ہم میکسیمم آزمائش سے بچیں گے. جو میں نے لفظ بولا رکھنے، وہ سوراخ، وہ لوپ ہولز ابلیس کو ہماری زندگیوں کے اندر ملتے ہیں، اور پھر وہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہوتا ہے، اور ہم خود میں اپنی خواہشات میں یا اپنے غصے میں یا اپنے کردار میں آزمائش کے اندر چلے جاتے ہیں. سو اس سے بچانے کے لیے اور ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، اور آزمائش سے بچنا
یہ خدا کے حضور میں ہمبلی اس کو ریکویسٹ کرتے رہیں کہ خدا میں کمزور ہوں، تو مجھ پر اپنے رحم اور ترس کو کیے رکھ اور آزمائش سے بچائے رکھ اور اپنی حضوری میں چلنے کا فضل بخشے رکھ۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خداوند کے خداوند سے سیکھی ہیں، یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے ان تمام پروگرامز کے وسیلے سے، اس ساری سیریز کے وسیلے سے، اور جو دعائے ربانی کے تعلق سے مختلف سوالات تھے وہ بھی ایڈریس کیے گئے اور یقیناً آپ سب کو سمجھ آئی ہے، ان کے جواب بھی ملے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، تھینک یو، گاڈ تھینک بلیس یو یو۔ سو مچ۔ God bless you۔ ناظرین، یقیناً آج کا یہ پروگرام بھی ہم سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے۔ ابھی بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں۔ اسی طور سے ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں، سیکھیں اور آپ دوسروں کے لیے بھی بابرکت بنیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔